अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी दुनिया चैनल पे आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम हदीस शेयर कर रहे हैं, वो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6 है। इसके रावी हैं अबू अलमान हक बिन नाफ़े, शुएब ज़हरी, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सुफियान बिन हरब ने बयान किया कि हरकल ने इनके पास एक शख्स को भेजा और वो उस वक्त कुरैश के चंद सरदारों में बैठे हुए थे और वो लोग शाम में ताजिर की हैसियत से गए थे। ये वाक़या उस ज़माने में हुआ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और दीगर कुफ़ार कुरैश से एक महदूद अहद किया था। गैर सब कुरैश हरकल के पास आए। ये लोग उस वक्त एलिया में थे, तो हरकल ने इनको अपने पास दरबार में तलब किया और इसके गिर्द सरदारान रूम बैठे हुए थे। फिर इन सब कुरैशियों को उसने अपने करीब बुलाया, अपने तर्जमान को तलब किया। कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में सबसे ज़्यादा इस शख्स का कर्ब और नस्ब कौन है जो अपने आप को नबी कहता है? अबू सुफियान कहते हैं, मैंने कहा मैं इन सबसे ज़्यादा इनका करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने कहा, अबू सुफियान को मेरे करीब कर दो और इसके साथियों को भी इसके करीब रखो और इनको अबू सुफियान की पस से पुश्त खड़ा कर दो। फिर तर्जमान से कहा, इन लोगों से कहो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स का हाल पूछता हूँ जो अपने आप को नबी कहता है। अगर मुझसे झूठ बयान करे तो तुम फ़ौरन इसकी तकज़ीब कर देना। अबू सुफियान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात की गैरत ना होती कि लोग मेरे ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो यकीनन मैं आपकी निस्बत गलत बातें बयान कर देता। गैर सबसे पहले जो हरकल ने मुझसे पूछा वो ये था कि इसने कहा कि इसका नसब तुम लोगों में कैसा है? मैंने कहा वो हम में बड़े नसब वाले हैं। फिर हरकल ने कहा, क्या तुम में से किसी ने इससे पहले भी इस बात नबूवत का दावा किया है? मैंने कहा नहीं। फिर हरकल ने कहा, क्या इनके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा नहीं। फिर हरकल ने कहा कि अमीर लोग इनकी पैरवी कर रहे हैं या कमज़ोर? मैंने कहा नहीं, बल्कि कमज़ोर। फिर हरकल बोला आया इनके पैरोकार रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं? मैंने कहा कम नहीं होते बल्कि ज़्यादा होते जाते हैं। हरकल बोला, आया इनमें से कोई शख्स इनके दीन में दाखिल होने के बाद दीन की शिद्दत के बाइस इस दीन से खारिज भी हो जाता है? मैंने कहा नहीं। फिर हरकल ने कहा कि क्या वो कभी वादा खिलाफ़ी करते हैं? मैंने कहा नहीं। और अब हम इनकी मोहलत में हैं, हम नहीं जानते कि इस मोहलत के ज़माने में क्या करेंगे, वादा खिलाफ़ी या एफ़ाए अहद। अबू सुफियान कहते हैं कि सवाए इस कलमा के मुझे और कोई मौका ना मिला कि मैं कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में दाखिल कर देता। हरकल ने कहा, आया तुमने कभी इससे जंग की है? मैंने कहा हाँ। तो बोला, तुम्हारी जंग इनसे कैसी रहती है? मैंने कहा कि लड़ाई हमारे और इनके दरमियान डोल के मिसल रहती है कि कभी वो हमसे ले लेते हैं और कभी हम उनसे ले लेते हैं, कभी हम फतह पाते हैं और कभी वो। हरकल ने पूछा कि वो तुमको क्या हुक्म देते हैं? मैंने कहा कि वो कहते हैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो और शिर्क की बातें जो तुम्हारे बाप दादा किया करते थे छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने और सच बोलने और परहेज़गारी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। इसके बाद हरकल ने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इनका नसब पूछा था तो तुमने बयान किया कि वो तुम्हारे दरमियान में आला नसब वाले हैं और तमाम पैगंबर अपनी कौम के नसब में इसी तरह आला नसब मागूस हुआ करते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि आया ये बात अपनी नबूवत का दावा तुमसे किसी और ने भी किया था? तो तुमने बयान किया कि नहीं। मैंने अपने दिल में समझ लिया कि अगर ये बात उनसे पहले कोई कह चुका हो तो मैं कह दूंगा कि वो एक शख्स है जो इस कौल की तकलीद करते हैं जो इनसे पहले कहा जा चुका है
اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، بس میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہیں جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، بس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کی پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ در حقیقت ایمان کا کمال کو پہنچانے تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین میں داخل ہو جائے ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور ایمان کی یہی صورت ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اس طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کی شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ بس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو ان قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے، اور بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ بس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ قلبی کے ہمراہ امیر بصری کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصری نے ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا۔ تو اس میں یہ مضمون تھا: اللہ نہایت رحم کرنے والے کے نام سے یہ خط ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں تمہارا دوگنا ثواب دے گا۔ اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری رعایت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا، اور اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہہ چکا اور آپ کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا، آوازیں بلند ہوئی اور ہم لوگ وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو تو ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ایسا بڑھ گیا ہے کہ اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ خوف رکھتا ہے۔ بس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا، اور ابن ناتور ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا۔ اس کے بعض خواص نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناتور کہتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے پوچھا یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا، تو دیکھو کہ اس زمانے کے لوگوں میں ختنہ کون کرتا ہے؟
لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی خطرہ نہیں کرتا، سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ کر بھیجیے کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ پس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بیان کی۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں، اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ یہ حال لکھ کر بھیجا، اور وہ علم نجوم میں اس کا ہم پایا تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ پھر حمص سے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اور اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا، حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے، اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسے چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو اس کے سنتے ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو کواڑوں کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے کی ان کی نفرت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا، وہ اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ سہلہ بن کسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کی ہے۔ جنہوں نے یہاں تک سنی ہے ان کا جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔